वालेकुम, मैं आंसा हूँ। मैं CNP के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिन शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने महकमा सेहत पंजाब में 30 to 34 ईयर्स अपना काम सर अंजाम दिया है। अपने काम सर अंजाम देने के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है और आज हम उनके रेलिवेंट बात करेंगे। आइए उनके पास चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीर अहमद काहलों सांगला हिल में रहता हूँ। मेरा आबाई गांव सांगला हिल के बिल्कुल करीब मरड़ चक नंबर 41 है और मेरी जो तालीम है वो बुनियादी तालीम वहीं से शुरू हुई है। मैंने मिडिल तक तालीम अपने गांव और साथ वाले गांव में हासिल की। उसके बाद सांगला हिल से ही मैंने मैट्रिक किया और MBBS फैसलाबाद से किया था। ये 1983 की बात है जब मैंने MBBS पास कर लिया था। तब से मैं गवर्नमेंट सर्विस में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ महकमा सेहत पंजाब में। और इस दौरान बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारी पोस्टों के ऊपर मैंने काम किया और 33 साल नौकरी करने के बाद 32-33 साल नौकरी करने के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली और अपना ये अस्पताल शुरू कर लिया। देन इसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हुई है और आपने किस किस सीट पे आप रहे हैं? सबसे पहली पोस्टिंग मेरी थी DHQ हॉस्पिटल शाहपुरा में। वहाँ 85 में मैंने पूरा साल काम किया। 86 में मेरी पोस्टिंग होगी। ये कालाबाग के आगे एक ज़िला मियाँ वाली में पश्तून इलाका है, उसका नाम था तबीसर रूरल सेंटर था। वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल काम किया और उसके बाद मेरी पोस्टिंग ईसा खैर तहसील हेडक्वार्टर में हो गई और 3-4 माह वहाँ नौकरी के बाद सर्विस के बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और आपने इधर पंजाब सेंट्रल पंजाब में आ गया। फिर यहाँ आके मेरी पोस्टिंग कसूर में हो गई। कसूर में तकरीबन 3 साल में रहा हूँ। उसके बाद सांगला हिल आ गया और सांगला हिल में अल्लाह के फजल से मैंने 24 साल तक नौकरी की है। 24 साल तक अपने लोगों को मेडिकल सर्विसेज मुहैया की हैं और मकदूर बार कोशिश की एक अच्छे तरीके से और लोगों को खिदमत मुहैया कर सकूं, उनकी बीमारों का इलाज कर सकूं। और सांगला हिल में तकरीबन 24 साल करने के बाद फिर मैं बतौर MS चक झुमरा तहसील हेडक्वार्टर में चला गया। वहाँ से मेरी पोस्टिंग बतौर DHO ननकाना साहब हो गई और इसी दौरान मैं MS ननकाना भी रहा हूँ। वहाँ से मुझे बतौर CEO पोस्टिंग कर दी गई वहाँ पे हाफिजाबाद में। तो बतौर CEO मेरी पोस्टिंग हाफिजाबाद में हुई सबसे पहले, उसके बाद चिनियोट और कसूर में भी हुई। फिर मैं MS उकाड़ा चला गया। उकाड़ा से वापस आने के बाद फिर मैं MS ननकाना रहा हूँ और इसी दौरान 2017 में मेरी रिटायरमेंट हो गई। आपने ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायरमेंट के बाद ये जो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है, इसका आपने आगाज़ कब किया? ये कब से आपने स्टार्ट किया? 17 में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे वो बकाया जात और पेंशन और मेरे जो थे मुझे पैसे मिले तो मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी और ये अल्लाह के फजल से 1 साल के अंदर अंदर 18 में ये तकरीबन मुकम्मल हो गया और 19 से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी, 2019 से, और तकरीबन ये 3 साल हो गए हैं। 19, 20 और 21 चल रहा है तो मुझे यहाँ पे काम करते हुए। और आपने ये हॉस्पिटल किसके नेम से बनाया? मेरे हॉस्पिटल का नाम है नेमत इस्माइल हॉस्पिटल। ये मेरे माँ और बाप दोनों के नाम के ऊपर है। मैंने अस्पताल का नाम अपने वालिदैन के नाम के ऊपर उनके याद के लिए रखा हुआ है। और इस हॉस्पिटल में कितने जो मरीज़ हैं वो जो आते हैं और कितने मतलब के मरीज़ यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये आपसे? डेली 30-40 मरीज़ आते हैं और तकरीबन ये पिछले 3 साल में को 45-50 हज़ार के करीब मैंने मरीज़ देखे हैं
اور اللہ کے فضل سے ریکوری یا صحت مند جو مریض ہو جاتے ہیں ان کی بڑی اچھی پرسنٹیج ہے، تقریباً 90+ ہے، میرے جتنے پیشنٹ آتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دین یہ جتنے بھی مستحق لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ مستفید ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کوئی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یہ جو مستحق لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ دیکھیں پاورٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں جو مریض پیمنٹ نہیں کر سکتے، دوائی افورڈ نہیں کر سکتے، فیس نہیں بھر سکتے، تو ان کا فری علاج کرتے ہیں۔ وہ تقریباً 10 سے 20% تک ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہم فری سروسز مہیا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کر بھی رہے ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے علاج کے لیے، وہ یہاں پہ ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ان کو؟ جی ہاں، یہاں پہ ہمارے جو سروسز ہیں وہ اس میں آتی ہیں، ایک تو ہم جنرل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ سرجری بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے علاوہ لیبارٹری ہمارے پاس موجود ہے، ECG موجود ہے، اس کے علاوہ فزیوتھراپی بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہی روٹین میں سروسز ہوتی ہیں جو ہم اس چھوٹے سیٹ اپ میں مہیا کر سکتے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تھرڈ لاسٹ سر، آپ نے اسپیشلسٹ کس میں رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے MBBS کرنے کے بعد سروس میں آ گیا اور اس کے دوران میں نے ماسٹر کیا نیوٹریشن میں، اس کے بعد یہ ڈپلومہ میں نے کیا کلینکل سائیکالوجی میں، اس کے بعد میں نے پبلک ہیلتھ میں ڈپلومہ کیا، اس کے بعد میں نے ڈرمٹالوجی میں کیا۔ تو اس کے لحاظ سے یہ جلد کے امراض ہیں، سائیکالوجی کے امراض ہیں اور اس کے علاوہ جسم کے جتنے امراض ہیں سب اس میں شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ دین نیوٹریشن کے بارے میں آپ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے؟ گھر کی پکی چیزیں، قدرتی چیزیں وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں، فرائیڈ چیزیں اور مصنوعی چیزیں ان سے پرہیز کریں، کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ واٹ از کرونا وائرس؟ دیکھیں جی، کرونا وائرس یہ ایک نئی چیز نہیں ہے، بیسیکلی یہ گروپ آف وائرسز ہے، بہت سارے وائرسز اس میں ہوتے ہیں، جیسے برڈ فلو بھی وائرس تھا اسی طرح یہ کرونا وائرس ہے، لیکن یہ چونکہ لانچ نئی طریقے سے ہوا ہے، اس کی نئی ٹریٹ آئی ہے، نئی قسم آئی ہے جو چین کے ایک شہر سے شروع ہوئی ہے اور وہاں سے اس نے وبائی صورت اختیار کی اور اس کے بعد چائنا سے نکلتے نکلتے یہ باقی ملکوں کے اندر پھیلتی گئی۔ ہمارے پاکستان میں بہت اس کا زور رہا، آج کل انڈیا میں بہت زور تھا، اس نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ یہ ایک وائرس ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپک کریچر، یعنی یہ عام تو نظر نہیں آتا، یہ بڑی مشکل سے مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی شکل جو ہے وہ بالکل جیسے بادشاہوں کا یہ تاج ہوتا ہے، کراؤن کی شکل کی اس کی شکل ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس کی علامات وہی ہوتی ہیں جو نزلہ، زکام یا چھوٹے موٹے قریضہ کی ہوتی ہیں، مثلا چھینکیں آ جانا، زکام ہو جانا، ہلکا بخار ہو جانا، جسم میں درد ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ عام سی علامات ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مائلڈ سمپٹمس۔ اگر تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ٹیمپریچر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، جسم زیادہ تکلیف میں چلا جائے گا اور سانس میں گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں مائلڈ ماڈریٹ کنڈیشن۔ ایک ہوتی ہے اس کے سویر صورت، سویر میں آ کے یہ ہوتا ہے کہ سانس بالکل آنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے پھپھڑوں کے اندر نمونیا ہو جاتا ہے، جس کے لیے بہت اچھی طرح سے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو وینٹیلیٹر کے اوپر بھی شاید جانا پڑ جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ مائلڈ کے اوپر ہی اس کو کنٹرول کریں، اور مائلڈ کے اوپر یا ماڈریٹ کے اوپر کنٹرول کرنا بہرحال بہت آسان ہوتا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی یقیناً پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو آگے باتیں ایسے ہیں کہ اگر ہم پرہیز کر لیتے ہیں تو علاج کے پروسیس میں نہیں جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ ماسک پہن لیں اس سے پہلے کہ آپ کو وہ وینٹیلیٹر کے اوپر جانا پڑے۔ دین
یہ لوگوں کی بہت سی باتوں کا یہ مسئلہ کریٹ کر رہی ہیں. دوسری بیماریاں بھی ہیں لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اتنا جان لیوا کیوں ہے؟ یہ جاتے ہی انسانی جسم کے اوپر اپنے اثرات اتنی جلدی کیوں مرتب کر دیتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مطلب کہ جن کی موت ہو چکی ہے اسی وجہ سے. دیکھیں یہ بہت جتنا ہمارے اندر یہ اس کا مطلب ہوا کھڑا کر دیا گیا نا، ایسا ہے نہیں، یہ حقیقتاً ایسے نہیں ہے. ہم لوگ اللہ کا فضل ہے، پاکستانی لوگ تو ویسے بھی نہیں ڈرتے اس سے، لیکن پرہیز ہمیں ضرور کرنا چاہیے، وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب انتہائی شدت میں یہ ہوگا تو پھر جان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جان کے لیے بہت خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اس کا خطرناک ہونے کے لیے دوسرے موٹیوز ہونا بہت ضروری ہے. مثلا اگر وہ پہلے دل کا مریض ہے، مریض کرونا کا مریض، پہلے کسی شوگر کا مریض ہے یا کسی اور پرانی بیماری میں مبتلا ہے، ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے، اور کبھی اس کو نمونیا ہوتا رہا، دمہ تھا وغیرہ، وہ ٹی بی تھی، تو اس میں ان لوگوں کا سروائیول تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ادروائز زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ رسک پہ نہیں ہوتی اگر ہم پرہیز کریں. بات وہیں بھی آ جاتی ہے، اگر ہم پرہیز کریں تو علاج کی شاید نوبت ہی نہ آئے. تو لہٰذا ہمیں علاج کی بجائے پرہیز کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کو تکلیف ہو جاتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. دین آپ ہمیں یہ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے آپ ہمیں کیا گائیڈ لائن کریں گے؟ کن ہدایات کو مطلب کہ عمل کرنا پڑے گا جس سے ہم اس سے بچ سکیں؟ دیکھیں ہمارے اسلام نے بہت اس کا اچھا ایک سلوشن دیا ہے، بہت اچھا حل دیا ہوا ہے کہ وضو کریں. وضو میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ دھوتے ہیں 3 4 5 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں. اگر ہم اسی پروسیس کو ریپیٹڈلی کریں کہ کوئی چیز پکڑنی ہے، کوئی چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کسی سے ہاتھ ملانا ہے، آپ پہلے نمبر پہ کوشش کریں کہ یہ ٹچ کم سے کم کریں. اگر کرتے ہیں تو فوراً ہاتھ دھوئیں، نمبر 1. نمبر 2، اپنے آپ کو تھوڑا سا دوسروں سے ڈسٹنس رکھیں، فاصلے پہ رکھیں، تاکہ ایک کے جراثیم اگر ہیں خدا نخواستہ اس کے اندر کو آپ کو نہ لگیں. تیسرے نمبر پہ آپ ماسک استعمال کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر وہ وائرس ہے تو دوسرے کو نہیں جائے، اگر دوسرے کو وائرس ہے تو آپ کے اندر نہیں آئے. اگر آپ یہ 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ 90% اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود اگر گھر میں کسی کو ہے تو ہم لوگ گھروں میں یہ نہیں اس کو اوپر عمل کرتے، اس SOPs کے اوپر، لیکن بہرحال کرنا چاہیے. اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے عزیزوں کو بچانا ہے تو ان کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے. دین یہ جو ریسنٹلی 1 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا جو اس کے لیے ڈاکٹرز نے یا جتنے بھی لوکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے میڈیسنز جو ٹیبلٹس تھیں وہ اویلیبل کی تھی. ڈیزیز کوئی اور ہوتی ہے اور ریفر کسی اور چیز کی طرف کر دیتے ہیں، جو مطلب کہ جس چیز کا ہمیں آرام ملنا ہوتا ہے ہمیں وہ بھی نہیں ملتا، اور وہ ٹیبلٹس ہمارے اوپر سائڈ افیکٹ کر دیتی ہیں. اور اب جو ڈاکٹرز نے یہ جتنے بھی مطلب کہ ہیلتھ کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ویکسین جو ہے بنائی ہے، وہ اب جو انسانوں کو لگ رہی ہے وہ اس کے کیا اثرات ہیں، وہ مستفید اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں جی 2 چیزیں اس میں، ایک تو اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض کو وائرس لگ جاتا ہے، کووڈ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک ہماری ٹرم ہے کہ ہم اس کو علامتی علاج کرتے ہیں. اگر تو اس کو زکام ہے تو کوئی بات نہیں، اسٹیم لے، وہ اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کو بخار ہے تو بخار کے لیے ہم اس کو دوائی دیتے ہیں کہ بخار بگڑے نہیں. اگر خدا نخواستہ اس کو علامات آ رہی ہیں، جو علامات آ رہی ہیں اس کا ہم علامتی علاج ہی کرتے ہیں. لیکن اگر اس کا سانس کی تکلیف شروع ہو جائے تو پھر اس کو آکسیجن ایڈ کرنا پڑتی ہے، ساتھ دوائیوں کے اینٹی بایوٹک بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ پیراسٹامول دیں گے، ساتھ یہ آکسیجن ایڈ کر دیں گے، آکسیجن ساتھ اس کو لگانا شروع کر دیں گے. اب اگر ان سے عام طور پہ کوریج ہو جاتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ 99% تک لوگ انہی باتوں کے اوپر کور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ 1% لوگوں میں کوئی زیادہ پرابلم ہے، ان کو زیادہ پھپھڑا انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو زیادہ نمونیا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم وینٹیلیٹر کے اوپر لے کے جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر جا کے زندگی رسک پہ تو ہوتی ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو جو بھی بیمار ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ پرہیز ہی کیا جائے، بچا جائے. اگلی بات آپ نے کی ہے
کہ یہ ویکسینیشن، دیکھیں ویکسینیشن بہت ضروری بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے. ویکسینیشن ہر بندے کو احتیاطاً ضرور کروانی چاہیے. ویکسین کا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تکلیف ٹیکے کی ہوگی، جو سوئی لگتی ہے اس کی درد ہوتی ہے، اور پوسٹ انجیکشن کمپلیکیشن بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ اینٹی جن ہوتی ہے، اینٹی جن جو کسی بھی بیماری کے خلاف جب آپ لگائیں گے نا تو اس کا چھوٹا موٹا کسی نہ کسی 1-2-3% لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے. تو وہ ایسی بڑی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اسے بہت لمبا چوڑا نقصان ہوتا ہے یا بہت کوئی معاملہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر ویکسین جو اینٹی جن اس کو دی جاتی ہے مریض میں کچھ نہ کچھ اس کا ضرور ہوتا ہے. کسی کو بہت کم ہوتا ہے، کسی کو بالکل نہیں ہوتا، اور کسی کو معمولی سا ہو جاتا ہے. تو یہ ویکسین استعمال کرنی چاہیے، ضرور لگوانی چاہیے، کیونکہ ایک ہوتی ہے کہ ہم جو ویکسینیٹ لوگوں کو کر رہے ہیں وہ تو امیون ہو جائیں گے، ان کے اندر امیونٹی پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر ہم 60 سے 70% لوگوں کو ویکسینیشن کر چکتے ہیں تو جو پیچھے باقی 30 سے 35% لوگ بچ جاتے ہیں ان ویکسینیٹ، وہ بھی امیون ہو جاتے ہیں، ان کو ہیرڈ امیونٹی کہتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو یہ ویکسینیشن کروانا چاہیے اور ضرور کروانا چاہیے. اس کے نقصانات اتنے نہیں ہیں جتنے ڈرایا جاتا ہے ہم لوگوں کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے.